बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम महमूद नियादी है एंड अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दुनिया में अगर किसी ने अपनी आज़ादी के लिए सबसे लंबा और सबसे मुश्किल लॉन्ग मार्च किया है तो वो जदीद चीन के बानी चेयरमैन माओ ज़ेडुंग ने किया है। चेयरमैन माओ ज़ेडुंग ने एक दफ़ा कहा था कि ये जो गुर्बत होती है ये तब्दीली चाहती है और तब्दीली आखिरकार पेश खैमा बनती है इनकलाब का। और आगे चल के चेयरमैन माओ ने मज़ीद कहा कि ये इनकलाब ये शाइस्ता नहीं होता, ये इनकलाब नरम नहीं होता, ये इनकलाब किसी चीज़ की तमीज़ नहीं रखता, ये इनकलाब खाने की दावत नहीं होता, ये इनकलाब टी पार्टी नहीं होता, बल्कि ये इनकलाब उस वक्त तक इनकलाब रहता है जब तक कि तख्त को उलट न दे। अब हमारा प्रॉब्लम क्या है? क्या हमारे पाकिस्तान में या हमारे मुल्क में गुर्बत नहीं है? क्या हमारे मुल्क में लोग तब्दीली की ख्वाहिश नहीं रखते हैं? और फिर लोगों ने पुरअमन तब्दीली को रास्ता दिया, लोगों ने पुरअमन तब्दीली का रास्ता चुना और पीडीएम के कुतखाने से या आजमाए हुए या जो है चले हुए कारतूसों से उन्होंने जान छुड़ाई और 8 फरवरी को उन्होंने नए चेहरों को और एक किस्म की नई पार्टी को वो वोट दिया और उसको 2/3 अक्सरियत दिला दी। लेकिन फिर क्या हुआ? फिर रिजल्ट्स तब्दील किए गए। इसका आपको क्या मतलब समझ आता है? इसका मतलब ये है कि जो सिस्टम है वो पुरअमन तब्दीली को, वो नर्म इनकलाब को वो हजम नहीं कर रहा या वो उसको बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। तो इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे वो ईरान की तर्ज का या फ्रांस की तर्ज का उस किस्म के इनकलाब की ज़रूरत है? मेरा ख्याल है कि उस इनकलाब की ज़रूरत नहीं है। उसकी वजह मैं आपको ये बताता हूँ कि उस इनकलाब में फिर इतना ज़्यादा खून बह जाता है कि फिर डैमेज कंट्रोल करना या डैमेज रिपेयर करना वो किसी के बस की बात नहीं रहती। तो अक्ल का तकाज़ा ये है कि उसी तब्दीली को, उसी वोट को, उसी मैंडेट को रिवर्स कर लिया जाए। नेल्सन मंडेला ने जो है वो ट्रूथ जो है ना वो एंड रिकन्सिलिएशन जिसे NRO कहते हैं उसका ऐलान किया था, वो सबसे बेहतरीन रास्ता है। बल्कि हम नेल्सन मंडेला को भी छोड़ते हैं और हम जाते हैं 1400 साल पहले जब फतह मक्का के मौके पर 10,000 सहाबा के साथ आमना के लाल हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन हाशिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में दाखिल हुए तो एक पहाड़ी पर खड़े हुए अबू सुफियान ने हज़रत अब्बास से कहा कि अब्बास तुम्हारा भतीजा बादशाह बन गया है। तो हज़रत अब्बास ने जवाब दिया था कि नहीं, ये बादशाह का जलवा नहीं है बल्कि ये नबूवत का जलवा है। मक्का बगैर किसी मुज़ामत के फतह हो गया और आपने ऐलान कर दिया कि जो अपना दरवाज़ा बंद कर लेगा, जो अबू सुफियान के घर में पनाह ले लेगा, कोई औरत है, कोई बच्चा है, कोई ज़ईफ़ है, जो तलवार नहीं उठाएगा, उन सब को मुआफ़ कर दिया जाएगा और उनसे कोई पूछगछ नहीं होगी। हत्ता कि उस मौके पर अबू सुफियान और अबू सुफियान की बीवी उनको भी मुआफ़ कर दिया गया। और आपके जो भाइयों जैसे चचा थे, जो आपके सबसे प्यारे चचा थे और बकौल इंजीनियर मिर्ज़ा साहब कि अगर वो ज़िंदा होते तो हर हाल में वो पहले खलीफा राशिद होते, हज़रत हमज़ा बिन अब्दुल मुत्तलिब
کو جس وحشی نے شہید کیا تھا اس کو بھی معاف کر دیا گیا۔ صرف ایک شرط لگائی تھی پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہ کوشش کیا کرو میرے سامنے نہ آیا کرو، کیونکہ تمہیں دیکھ کر مجھے اپنے چچا یاد آ جاتے ہیں۔ تو ہمارے پاس مثال موجود ہے۔ اگر فتح مکہ ماڈل پہ جایا جائے، میں نے ایک ویلاگ میں آپ کو بتایا تھا کہ چاہے فرد ہو چاہے وہ کوئی قوم ہو، وہ غلطی کرنے سے تباہ نہیں ہوتی، وہ غلطی پر سٹینڈ لینے سے، غلطی پر اصرار کرنے سے وہ تباہ ہو جاتی ہے۔ تو غلطی پر اصرار نہ کیا جائے، اور غلطیاں کرنا وہ انسان کا کام ہے، انسان خطا کا پتلا ہے۔ ان غلطیوں کو درست کر لیا جائے تاکہ یہ غربت جس نے تبدیلی کی خواہش کی اس تبدیلی کو آنے دیا جائے۔ ورنہ میں آپ کو بتا چکا ہوں چیئرمین ماؤ کے الفاظ کہ وہ تبدیلی وہ کنورٹ ہوتی ہے انقلاب میں، اور پھر انقلاب کیا کرتا ہے یا انقلاب اپنے ساتھ کیا لاتا ہے یہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس میں انقلاب ایران میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور فرانس کے انقلاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں، یا پھر سوویت یونین کے انقلاب میں بھی پڑھ سکتے ہیں کہ پھر اس انقلاب کے کیا لوازمات ہوتے ہیں اور وہ انقلاب اپنے ساتھ کیا کیا لاتا ہے۔ تو ان مینڈیٹ چوروں سے، ان مینڈیٹ ڈکیتوں سے کسی خیر کی توقع تو نہیں ہے، لیکن ظاہر ہے مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ۔ ہم تو یہ کہتے رہیں گے کہ ملک میں بہتری آئے، لوگوں کی زندگی میں بہتری آئے، لوگوں کی زندگی آسان ہو، لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی جائیں۔ جتنی جلدی اس غلطی کو درست کر لیا جائے گا اتنی جلدی وہ قوم کا اور لوگوں کا بھلا ہوگا۔ یہ بات میں نے کیوں کی؟ یہ بات میں نے اس لیے کی کہ آج KPK کے منتخب وزیر اعلیٰ جو فارم 45 والے وزیر اعلیٰ ہیں، باقی تینوں صوبوں کے جو وزیر اعلیٰ ہیں وہ فارم 47 والے ہیں، وہ کمپرومائزڈ ہیں، وہ بکو ہیں، وہ ملازم ہیں، یا وہ خاندان کا تسلسل ہیں۔ یعنی مراد علی شاہ وہ چپڑاسی ہے زرداری کا، سرفراز بگٹی وہ اردلی ہے زرداری کا، اور یہ ڈاکو رانی، یہ تھیف منسٹر، یہ اس کی ایک خوبی ہے اور وہ یہ کہ یہ بیٹی ہے نواز شریف کی، ورنہ اس کی اور کوئی خوبی۔ ہاں جو میری بہنیں ہیں اور بیٹیاں ہیں وہ سمجھتی ہوں گی کہ لباس بھی خوبی ہے، ان کو لباس اچھے لگتے ہیں، میک اپ بھی خوبی ہے، اور جو ہے نا وہ چلنا پھرنا اور بات کرنے کا انداز یہ بھی خوبی ہے۔ بہرحال وہ سمجھتی رہیں، لیکن بظاہر ایک خوبی ہے کہ یہ نواز شریف کی بیٹی ہے۔ صرف ایک وزیر اعلیٰ وہ لوگوں کی امنگوں کا ترجمان ہے، اور وہ ہے علی امین گنڈا پور KPK سے۔ آج علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے اڈیالہ جیل میں عمران خان سے، اور جو آپ کو کہتے تھے ہم جیسے لوگ کہ ووٹ ڈالیں اور ووٹ میں بڑی طاقت ہے، تو وہ آج لوگوں نے دیکھی جب وہ پورے پروٹوکول کے ساتھ وہ اڈیالہ جیل میں پہنچے۔ کسی کی جرت نہیں ہوئی کہ ان کو دروازے پر روکا جاتا، بلکہ پولیس ہاتھوں کے اشارے سے راستہ بتا رہی تھی، پولیس وہ سلوٹ کر رہی تھی۔ یہ وہی پولیس تھی جو بار بار علی امین گنڈا پور کے گھر چھاپے مار رہی تھی، اس کے رشتہ داروں کے گھر چھاپے مار رہی تھی، اس کے بال کاٹ رہی تھی، اس کی مونچھیں چھوٹی کر رہی تھی۔ آج وہی پولیس جو ہے وہ سیلوٹ پر سیلوٹ مار رہی تھی۔ یہ طاقت ہے آپ کی پرچی کی، آپ کے ووٹ کی، اور اگر آپ کی ووٹ کی طاقت کو 100% تسلیم کر لیا جاتا تو ملک کے حالات وہ بہت بہتر ہوتے۔ بہرحال ہم بات کر رہے تھے علی امین گنڈا پور اور عمران خان کی ملاقات کی۔ اس میں سب سے پہلے علیمہ خان جیل سے باہر آئیں اور انہوں نے ایک بار پھر اعلان کر دیا کہ اتوار کو وہ پھر احتجاج ہوگا مینڈیٹ چوروں کے خلاف، اور اس کے علاوہ علی امین گنڈا پور پشاور میں ریلی کی قیادت کریں گے۔ اس کے علاوہ کابینہ کے ناموں کی عمران خان نے منظوری دی ہے۔ بہرحال یہ جو ہے وہ اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے۔ یعنی اب میرے جیسے لوگ یہ سوال پوچھنے پر مجبور ہو گئے ہیں کہ اگر
جن لوگوں کو ہم نے ووٹ ڈالے وہ اپنی سیٹوں کا دفاع نہیں کر سکے، وہ اپنی سیٹیں واپس نہیں لے سکے، یا وہ اپنی سیٹیں واپس نہیں لے سکتے، لوگوں نے تو جو کام کرنا تھا کر دیا، لوگوں نے تکلیف برداشت کی، لوگ لائنوں میں لگے، لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر گئے، لوگوں نے اپنا خرچہ کیا اور ان کو ووٹ ڈال دیا، تو پھر ان کا کام تھا کہ وہ یہ اپنی سیٹوں کی حفاظت کرتے۔ اگر یہ اپنی جیتی ہوئی سیٹوں کی حفاظت نہیں کر سکتے تو پھر یہ ہمارے حقوق کا وہ کس طرح دفاع کریں گے، کس طرح حفاظت کریں گے ہمارے حقوق کی؟ اور دوسرا یہ کہ یہ اسلام آباد میں جو ہنتا ہے، یا اسلام آباد میں جو گروپ ہے، یا اسلام آباد میں جو قبضہ مافیا ہے، جو گھس بیٹھیے ہیں، جو انٹروڈرز ہیں، یہ صرف لاتوں کی زبان سمجھتے ہیں، یعنی یہ باتوں کی زبان نہیں سمجھتے۔ ان کے خلاف ہر سطح پر اور ہر لیول پر احتجاج ہوگا، اور اب بات وہ آہستہ آہستہ جا رہی ہے لانگ مارچ کی طرف۔ میری ذاتی رائے ہے کہ جتنی جلدی جو ہے وہ عمران خان لانگ مارچ کا اعلان کریں، احتجاج کا اعلان کریں، تاکہ اس حکومت کے پیر نہ جمیں، کیونکہ ایک دفعہ انہوں نے قبضہ مکمل کر لیا گیا، ایک پروجیکٹ لانچ ہو گیا ہے۔ اس کے علاوہ جو دوسرا پالشیا ہے، دوسرا پروجیکٹ ہے زرداری کی شکل میں، وہ 8 یا 9 مارچ کو لانچ ہونے جا رہا ہے۔ آپ اندازہ کریں کہ دنیا کس طرف جا رہی ہے، دنیا کس تیزی کے ساتھ ترقی کر رہی ہے، یہ دنیا کرپشن کے خلاف یا 2 نمبری کے خلاف کتنے سخت قوانین بنا رہی ہے، اور ہم وہ چلے ہوئے کارتوس، ہم وہ سیاسی لاشیں، ہم وہ سیاسی مردے وہ اپنے کندھوں پر اٹھائے وہ پھر رہے ہیں، جن سے بدبو بھی اٹھ رہی ہے، جن سے تعفن بھی اٹھ رہا ہے، جس سے لوگوں کو کراہت بھی ہوتی ہے ان کی شکلیں دیکھ کر۔ جس طرح خدا نہ خواستہ کوئی بندہ مر جائے اور 5 دن بعد آپ اس کا چہرہ دیکھیں تو اس کے چہرے کی جیسی حالت ہوگی، ایسی حالت ہے شہباز شریف کے چہرے کی، ایسی حالت ہے زرداری کے چہرے کی۔ کل بھی ذکر کیا تھا کہ ایک ایسا دائرہ ہے، ایک ایسا گول چکر ہے جس میں ہم گھس گئے ہیں، اور ہم اسی دائرے میں سفر کر رہے ہیں۔ کبھی ہم تیز سفر کرتے ہیں، کبھی ہم آہستہ سفر کرتے ہیں، کبھی پیدل سفر کرتے ہیں، کبھی موٹر سائیکل پہ سفر کرتے ہیں، لیکن وہ دائرہ ہے، اسی دائرے کے اندر ہم گھوم رہے ہیں۔ آپ 47 سے شروع کریں، اور آپ ایک سال قائد اعظم کا یا کچھ عرصہ خان لیاقت علی خان کا، اس کے بعد 1958 میں فیلڈ مارشل ایوب خان نے یہاں پہ مارشل لاء لگایا، اور پھر ٹام اینڈ جیری کا وہ کھیل شروع ہوا۔ ایوب خان نے ملٹری اسٹیبلشمنٹ کے ڈی این اے میں ایسا انجیکشن لگا دیا کہ اس کے بعد آج تک، کل بھی میں نے آپ کو کیانی ڈاکٹرائن بتایا تھا۔ کیانی ڈاکٹرائن یہ تھا کہ اب ہم براہ راست مارشل لاء نہیں لگائیں گے۔ آپ دیکھ رہے نا، کیانی کے بعد مارشل لاء نہیں لگا، ہم پیچھے بیٹھ کے اصل حکمرانی ہم کریں گے۔ یہ آگے ہم کر دیں گے زرداری کو، آگے ہم کر دیں گے شہباز شریف کو، آگے ہم کر دیں گے کاکڑ کو، آگے ہم کر دیں گے ان مٹی کے مادھوؤں کو اور ان پلاسٹکوں کو، پلاسٹک کے بنے ہوئے کو، پیچھے حکمرانی ہم کریں گے۔ یعنی آپ دیکھ لینا، یہ الیکشن سے پہلے جو کچھ پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا، پی ٹی آئی کے ورکرز کے ساتھ ہوا، وہ کاکڑ کی جرت تھی یا محسن نقوی کی اوقات تھی؟ وہ کس نے کیا؟ الیکشن میں جو کچھ ہوا، وہ ترین لڑکا ہے بلوچستان کا، اس کی تقریر سن لیں، آپ اختر مینگل کی تقریر سن لیں، آپ محمود خان اچکزئی کی تقریر سن لیں، حتیٰ کہ آپ فضل الرحمان کی تقریر سن لیں، کیونکہ فضل الرحمان کو چوری کے مال میں سے وہ حصہ نہیں ملا۔ اور اب ظلم خدا کا، یعنی خدا کی پناہ بلکہ کہ 17 سیٹیں جس پارٹی نے حاصل کی، جو ہائی روف پارٹی تھی، جو ہائیسٹ پارٹی تھی، جو ایک کیری ڈبے کی پارٹی تھی، کرتے کرتے چوری کرتے کرتے اس کو 2/3 اکثریت پر لے گئے ہیں۔ یعنی خواتین والی نشستیں بھی ان کو دینے کی تیاری کی جا رہی ہے کہ انہی کو دے دیں، اور
ویسے بھی سیٹیں چھین چھین کر 2/3 اکثریت. اب 2/3 اکثریت میں وہ بڑے راز ہیں، کیونکہ 2/3 اکثریت کے ساتھ یہ قاضی فائز عیسیٰ کو ایکسٹینشن دینا چاہتے ہیں کہ جب تک ہم حکومت کریں قاضی فائز عیسیٰ چیف جسٹس ہوں. اور بھی کئی لوگوں کی ایکسٹینشنیں پھنسی ہوئی ہیں. میں نے آپ کو بتایا نا، نہ ان کو قبر یاد ہے، نہ ان کو خدا یاد ہے، نہ ان کو آخرت یاد ہے. وہ ایک دفعہ ایکسٹینشن لی 3 سال پہلے کیے باجوے بکو نے، پھر 3 سال ایکسٹینشن لی تو کیا پٹ لیا باجوے نے، کیا کر لیا؟ ماں بہن کی ننگی گالیاں روڈوں پہ کھاتا پھر رہا ہے اور چھپا بیٹھا ہے چوہے کی طرح. آئے نا عوام میں، کتنا بڑا عہدہ تھا، کتنا تم تراک تھا. اب آئے تو یہ عہدے عزت نہیں دیتے. یہ ان کی غلط فہمی ہے کہ ایکسٹینشنیں عزت دیتی ہیں. ایکسٹینشنیں، عہدے، 4 سٹار 3 سٹار یہ عزت نہیں دیتے. اس وقت اگر کسی کی عزت ہے آپ اپنے دل پہ ہاتھ رکھ لیں. جیل میں بیٹھے ہوئے ایک ایسے شخص کی عزت ہے جو بالکل بے بس وہ جیل میں بیٹھا ہے اور اس کے نام پہ لوگوں نے کتنا ووٹ ڈالا. تو ان کی کیا عزت ہے؟ یہ جتنے میں قاضی فائز عیسیٰ کی کیا عزت ہے بتائیں؟ عامر فاروق کی کیا عزت ہے؟ شہباز شریف کی کیا عزت ہے چور کی؟ نواز شریف کی کیا عزت ہے ہدوانے اور منہ کاٹ کے وہ پھر رہا ہے اور لوگ مذاق اڑا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ خالی منہ دیکھو. یہ چیف منسٹر کی کیا عزت ہے جو نقلیں کرتی پھر رہی ہے عمران خان کی؟ تو یہ عزت اور ذلت یہ میرے رب کے ہاتھ میں ہے. یہ ایکسٹینشنوں میں نہیں ہے، یہ سلوٹوں میں نہیں ہے. اور ایک دن جان ایلیا نے کہا تھا کہ ہم خوبصورت ترین، بہترین اور ذہین ترین ہونے کے باوجود ایک دن مر جائیں گے. یہ جان ایلیا نے کہا تھا. تو اس میں کیا، اس میں غلط کون سی چیز ہے؟ یہ لیتے رہے ایکسٹینشنیں، قوم کی نظروں میں گرتے جائیں. وہ ایک اسحاق ڈار کی آڈیو بھی آپ نے سن لی ہوگی کہ کس کو گالیاں پڑ رہی ہیں اور کتنی پڑ رہی ہیں. تو باٹم لائن یہ ہے کہ پی ٹی آئی شیر افضل خان مروت کو آگے کرے، شہریار آفریدی کو آگے کرے، مراد سعید منظر عام پہ آئیں، حماد اظہر منظر عام پہ آئیں، جمشید دستی کو آگے کرے. یہ جو دوسرے ٹھنڈے ٹھار ہیں نا ان کو پیچھے رکھے اپنے ساتھ، لیکن ایک تحریک کا آغاز کریں، دوسری جماعتوں سے رابطے کریں. یہ لاتوں والے بھوت ہیں، یہ باتوں سے نہیں مانیں گے. ہر ویلاگ میں کہتا ہوں میں کسی تشدد کا حامی نہیں، میں کسی مار کٹائی کا حامی نہیں. ہاں میں اس بات کا حامی ہوں کہ جب آپ پہ سارے دروازے بند کر دیے جائیں، الیکشن کمیشن کا دروازہ بند، اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ بند، سپریم کورٹ کا دروازہ بند، وہ تو نہ سوشل میڈیا دیکھتا ہے اور نہ ٹی وی دیکھتا ہے، شاید کوئی خاص قسم کی فلمیں دیکھتا ہو. قاضی فائز عیسیٰ نیک آدمی ہے، متقی آدمی ہے، اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے. تو یعنی وہ تو سارے دروازے بند ہیں. پھر کون سا راستہ رہ جاتا ہے سوائے سڑک کے، سوائے احتجاج کے؟ اور ایک چیز آپ کی آپ سے چھین لی گئی ہے، بدماشی سے، کھڑپینچی سے، بندوق کی نوک پہ آپ سے چھین لی گئی ہے. اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جو خواتین کی سیٹیں چھینی گئی ہیں نا، ایک ایک خاتون سے 7-7 کروڑ میں سودا ہو رہا ہے. کیونکہ میرے گھر کی خواتین تو بنتی نہیں ہیں، آپ کے گھروں کی خواتین تو بنتی نہیں ہیں. انہی کا کلب ہے، انہی کے رشتہ دار ہیں، انہی کی جو ہے نا چاچے، مامے، کزن، مامیاں، چاچیاں، نانیاں انہی کی ہیں. ایک ایک ان کے حوالے کر دیں. تقریباً 100 سیٹیں الیکشن کمیشن نے. آپ اس میں دیکھیے گا کہ کتنی دہاڑیاں لگتی ہیں. کارل مارکس نے کہا تھا کہ اگر ہم پھانسی لینے کا فیصلہ کر لیں سارے غریب لوگ، تو یہ سرمایہ دار پھانسی کی رسیاں بنانا شروع کر دیں گے کہ رسیاں تو بکیں گی. یہ ایسے خون شام درندے ہیں ایسے. اور رمزے کلارک نے کیا کہا تھا ایم القاسی کیس میں؟ جج نے پوچھا کہ یار تم لوگ ایک اور ملک سے، ایک خود مختار ملک سے ایک بندے کو کیسے اٹھا لائے ہو؟ تو اٹارنی جنرل رمزے کلارک نے کہا تھا کہ سر آپ کیا بات کرتے ہیں، آپ پاکستانیوں کو ڈالرز دیں وہ آپ کو اپنی ماں دے دیں گے. ریکارڈ پہ ہے، ریکارڈ پہ ہے امریکی اٹارنی جنرل کا بیان
یہ ڈالروں کے لیے ماں بھیج دیتے ہیں. آپ احمد قاسی کی بات کرتے ہیں تو وہ یہی لوگ ہیں نا. ہم تو خدا نخواستہ نہیں ہے نا. وہ تو اسلام آباد والوں کو جانتے ہیں, وہ تو اسلام آباد والوں سے مذاکرات کرتے ہیں, اسلام آباد والے ادھر جاتے ہیں تو ان کی نفسیات جانتے ہیں کہ یہ تو ماں بھیج دیتے ہیں. ان کو مال دکھا میرا موڈ بنے, یہ نرگس بن جائیں گے, مہک ملک بن جائیں گے, سائمہ خان بن جائیں گے, آپ کے آگے ناچیں گے. آپ ان کے ساتھ جو مرضی یہ کریں, ڈالر تکاؤ پھر تماشا تکو. تو بغیر احتجاج کے کچھ نہیں ہوگا. پی ٹی آئی والوں پہ قرض ہے, لوگوں نے ان کو ووٹ دیا, لہذا وہ لوگوں کی سیٹیں واپس کریں, جس طرح مرضی ہے لیں سیٹیں, سوائے اس کے کہ کوئی دنگا نہ ہو, کوئی فساد نہ ہو, کوئی توڑ پھوڑ نہ ہو, کوئی جلاؤ گھراؤ نہ ہو. لیکن اس کے علاوہ, سڑک کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہے. کیپٹل ہل جب ایک متنازع الیکشن میں بالکل اسی طرح, اس سے کم تھا, ڈونلڈ ٹرمپ کو ہرایا گیا تو اس کے حامیوں نے کیپٹل ہل پہ حملہ کر دیا. کیپٹل ہل وہ سب سے مقدس جگہ ہے امریکہ کی, جہاں پہ یہ فارم 47 والے نہیں بیٹھتے, جہاں پہ جمہوری لوگ بیٹھتے ہیں, کانگریس مین بیٹھتے ہیں, سینیٹرز بیٹھتے ہیں. کیپٹل پہ حملہ ہوا, لوگ بلڈنگ پہ چڑھ گئے, اندر چلے گئے, کرسیوں پہ بیٹھ گئے, کوئی اسپیکر کی کرسی پہ بیٹھ گیا. ایک ایک شخص کو پہچانا گیا, ایک ایک شخص پہ مقدمہ چلا, ایک ایک شخص کی شناخت ہوئی اور سزا ملی. ریپبلکن پارٹی کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا, ڈونلڈ ٹرمپ کو تو کسی نے کچھ نہیں کہا. اب جو تازہ ترین ہے وہ یہ کہ امریکہ کی ایک ریاست نے, اس کی سپریم کورٹ نے وہ ڈونلڈ ٹرمپ پہ الیکشن میں حصہ لینے پر پابندی لگا دی تھی, نائل کر دیا تھا. ایک ریاست کی, جس طرح ہمارا صوبہ ہے. جب مین سپریم کورٹ میں درخواست دائر ہوئی, ریویو ہوا, تو 9 جج تھے, 9, اور 9-0 سے فیصلہ آیا کہ یہ فیصلہ عوام کریں گے, ٹرمپ اہل ہے یا نا اہل. 9-0 سے انہوں نے ٹرمپ کو اہل کر دیا. اور اس میں 6 ججز ایسے تھے جو ٹرمپ کے نظریاتی مخالف تھے. 6 ججز. 9-0 سے انہوں نے ٹرمپ کو بحال کر دیا کہ لوگ فیصلہ کریں. لیکن وہ تھے کافر, تھے کافر. تقوی, حدیثیں, آیتیں, سفید داڑیاں, وہ گگرے کالے یا لہنگے جو یہ پہن کے آتے ہیں, اوپر سنہری کڑھائیاں, لگتا ہے کہ دلہنوں کی سہاگ رات ہے, ابلیسوں کی طرح. ان کے آپ خالی وہ دیکھیں نا پہناوے, اور ان کی آپ تصویریں آپ کہیں گے پتہ نہیں یہ آسمان سے اترے ہوئے فرشتے ہیں, یہ ابلیس جنہوں نے بلہ چھین لیا کہ جی لوگوں کو نشان ہی نہ ملے کہ کس پہ ووٹ ڈالنا ہے. انہوں نے 9-0 سے ٹرمپ کو بحال کر دیا کہ لوگ فیصلہ کریں گے. جی اور بھائی ملک لوگوں کو ہوتا ہے, ملک کسی ادارے کو ہوتا ہے. یہ قاضی فائزی سے کل دفع ہو جائے گا, مر کھپ جائے گا, اس کو جانتا ہی کوئی نہیں ہوگا یہ کون ہے. یہ چیف آف آرمی سٹاف, یہ کب تک چیف آف آرمی سٹاف رہیں گے بتائیں؟ نکل جائیں گے ایک دن پتلی گلی سے اپنے آبائی وطنوں کو, جس طرح لوگ عیدوں پہ اپنے آبائی وطنوں کو جاتا ہے, یہ بھی نکل جائیں گے. کیونکہ ان کے کرتوت پھر ان کو پاکستان میں رہنے نہیں دیتے, ان کے کرتوت ان کو کسی میلے میں جانے نہیں دیتے, ان کے کرتوت ان کو صدر یا راجہ بازار جانے نہیں دیتے, چلے جائیں گے. تو یہ ملک تو لوگوں کا ہوتا ہے. وہ جوزف اسٹالن نے کہا تھا کہ موت تمام مسائل کا حل ہے, نہ انسان ہوں گے نہ مسئلے ہوں گے, یہ اسٹالن نے کہا تھا. تو ملک تو لوگوں سے ہوتا ہے, لوگوں کی مرضی ہے جی, جس کو مرضی ہے. ابھی لوگوں کی مرضی ہوتی تو نواز شریف کو ووٹ ڈالتے, زرداری کو ڈالتے, فضل الرحمان کو ڈالتے. لوگوں کی مرضی نہیں تھی, میں کیا کر سکتا ہوں, آپ کیا کر سکتے ہیں. لوگوں کی مرضی اور تھی, لوگوں نے پی ٹی آئی کو ووٹ ڈال دیا. انہوں نے کہا جی ججوں نے, سپریم کورٹ نے کہا 9-0 سے جس کو مرضی ہے جی ڈالیں ووٹ. ادھر بائیڈن ہے, اس کو ڈالیں جو بیٹھا ہے. یہ ٹرمپ ہے, آپ کی مرضی ہے, ہم کون ہوتے ہیں نائل کرنے والے. انہوں نے 9-0 سے فیصلہ دے دیا. اور پھر ایک اور مزے کی بات بتاؤں, اٹارنی جنرل جو سرکار کی طرف سے ٹرمپ کی مخالفت کر رہا تھا, جب فیصلہ آیا تو بڑی گرم جوشی کے ساتھ اٹارنی جنرل نے وہ ٹرمپ کو مبارکباد دی کہ آپ جیت گئے.
सुप्रीम कोर्ट ने आपको बहाल कर दिया, अब जाएं इलेक्शन कैंपेन करें, नवंबर में इलेक्शन है, तैयारी करें, बाइडेन से हार जाएं या जीत जाएं, अगर जीत गए तो फिर सदर। ये होती हैं जमहूरी रियासतें, ये होती हैं अदालतें। कादी फायद ईसा साहब, इसको इंसाफ कहते हैं। लोगों की मर्जी के आगे सरेंडर करना पड़ता है। आप लोग तो बदमाश हैं, आप लोग तो लोगों की सुनते ही नहीं है। आप तो वकीलों के दलाइल नहीं सुनते, आप आम लोगों की क्या सुनेंगे। आप सुप्रीम कोर्ट के बाहर इंसानी हुकूक का मकबरा बना रहे हैं, एक बड़ी सी सफेद कब्र बना रहे हैं कि इस पे इंसानी हुकूक लिखे जाएंगे, दिए नहीं जाएंगे। बार बार कमेंट्स में मेरे मोहतरम नादरीन वो मुझसे पूछते हैं कि मैं कहाँ पे रहता हूँ। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं पाकिस्तान में रहता हूँ और रावलपिंडी कैंट में रहता हूँ। आपने मुझसे राब्ता करना है, मेरे कमेंट्स में राब्ता कर लिए करें। मैं पाकिस्तान में रहता हूँ, पिंडी कैंट में रहता हूँ। और एक और बात आपको बता दूं कि मेरी इतनी औकात भी नहीं है कि मैं मुल्क से बाहर जा सकूं, और जिंदगी में ख्वाहिश है कि उम्रा करूं, ख्वाहिश है, लेकिन फिर अपने करतूत याद आते हैं तो शर्म भी आती है। काबे किस मुंह से जाओगे गालिब, शर्म मगर तुमको नहीं आती। शर्म मुझे आती है, लेकिन ख्वाहिश है कि मैं उम्रा करने जाऊं। और यह भी आपको बता दूं कि अभी तक मेरा पासपोर्ट ही नहीं बना। इस नाचीज को और आम बंदे को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, यानी कमेंट्स के जरिए तल्लुकात बढ़ाएं। अल्लाह पाक आप लोगों को आसानियां अता फरमाए और आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। एंड मुझे बर्दाश्त करने का बहुत बहुत शुक्रिया।